व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का कल ऑपरेशन है और हम सब उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। नवाज शरीफ साहब को ज़ाती तौर पे उनसे कई मुलाकातें मेरी रहीं और उनको मैंने ज़ाती लिहाज से तो बड़ा मुनफरद और बड़ा ही मॉडेस्ट और बड़ा ही झुका हुआ इंसान पाया। तो सियासी नज़रियात से उनसे इनके इख्तलाफ हो सकता है, तो इसलिए हम जो है वो सब दुआगो हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कल ऑपरेशन जो है वो ठीक हो जाए और वो सेहतियाबी के साथ पाकिस्तान वापस आए। काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस का अगर कंपैरिजन किया जाए मियाँ साहब से, उनके अखलाक के हवाले से, तो नवाज शरीफ साहब बहुत आगे नज़र आते हैं और बड़े मुअद्दब और बादब ज़िंदगी गुजारी उन्होंने अपने सीनियर्स के आगे भी, ख़ासतौर पर अपने वालिद की तरह उन्होंने खिदमत की। तो ये तो एक ज़ाती उनका तज़िया जो हमने भी देखा और जिससे हम विटनेस हैं। लेकिन उनके सियासी नज़रियात ऑब्वियसली उससे इख्तलाफ बहुत से लोगों को है और वो हम प्रोग्राम्स में उठाते भी रहते हैं। आज बड़ा तारीख़ी इस लिहाज से दिन था कि इंग्लैंड से बजट की मंजूरी की गई और बहुत से लोगों के नज़दीक एक आइनी बहरान था, बहुत से लोगों के नज़दीक वो बहरान जो है टल गया क्योंकि उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी तो मामला ख़त्म हो गया। सहाफ़ियों से उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर ने बजट की मंजूरी के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन से निकलते हुए। तो हमारे साथ अज़हर जावेद साहब हमारे मौजूद हैं जो ब्यूरो चीफ हैं यूके और यूरोप के, उनसे जानने की कोशिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पिरिट के बारे में। अज़हर जावेद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अज़हर साहब को मेरी आवाज़? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अज़हर साहब, कैसा प्राइम मिनिस्टर लगे? मतलब थके हुए थे, थोड़े बीमार लगे, हशाश बशाश लगे, आपको कोई फ़र्क नहीं? जी जी अज़हर साहब। जी कामरान साहब, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे तक यहाँ पे रहे हैं। बरतानवी वक्त के मुताबिक 1 बजे के करीब वो यहाँ पे आए थे। तो उस वक्त उनकी जो नॉर्मल जितने वो हशाश बशाश होते हैं वो उतने नहीं थे। उनकी फेस एक्सप्रेशंस आज थोड़े से डाउन लग रहे थे और तकरीबन 3 घंटे रहने के बाद जब वो वापस भी आए हैं तो थके हुए नज़र आ रहे थे हमें उनके फेस से। वो जो पहले वो मीडिया से जैसे गुफ्तगू करते हैं, कभी थोड़े से पुरजोश भी होते हैं और थोड़ा कभी हंसी मजाक भी कर लेते हैं, तो लेकिन आज वो टोन जो थी वो हमें डेफिनेटली डाउन नज़र आई। और उस टोन से ये उनका ये भी कहना था कि वो कल उनका ऑपरेशन है और इसी वजह से जो उनकी दवाइयाँ अद्वियात जो ले रहे हैं वो हमें लगता है कि शायद वो उसी का असर होगा कि जो। अज़हर जावेद साहब, मुझे एक आपसे बड़ा शिकवा है, तो हमारे साथी भाई जो वहाँ पे खड़े हुए थे, और शिकवा ये है कि सबसे अहम सवाल जो था आप लोगों ने नहीं पूछा। वो जितना पूरे दुनिया जहान में इंटरनेट पे और पाकिस्तानी अखबारात में जो मुद्दात खबरें आ रही हैं उनकी बीमारी के हवाले से, कुछ लोग कह रहे हैं कि 45 मिनट का ऑपरेशन है सिर्फ, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ओपन हार्ट सर्जरी है। तो क्या ये अच्छा होता अगर आप लोग एक सवाल क्लियरली प्राइम मिनिस्टर से पूछ लेते कि ये ओपन हार्ट सर्जरी है या सिर्फ 45 मिनट का ऑपरेशन है जिसका ओपन हार्ट सर्जरी से कोई ताल्लुक नहीं है? अज़हर साहब। जी कामरान साहब, ये जो क्वेश्चन है मेरा ख्याल आप शिकवा करने के बजाय अगर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते तो आप ये शायद शिकवा ना करते। उनसे गुज़िश्ता दिनों में 2-3 दफ़ा टॉक हुई है तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि उनके ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। ये क्वेश्चन हमने बार बार उनसे उनकी ऑपरेशन के हवाले से पूछा है और उसमें 1 से 2 दफ़ा उन्होंने कहा है कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। अब ये उनका प्राइवेट मैटर है। यहाँ बरतानिया में आपको मालूम है जो प्राइवेसी लॉज है, अब हम उनको इतनी ज़्यादा कुरेद नहीं सकते कि आप बताएं कि कितनी दफ़ा कितनी देर की कितनी ये सर्जरी होगी। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर जो यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी का होता है, ये आप किसी का 3 घंटे चलता है, किसी का 4 घंटे चलता है। तो ये पर्सनल एक क्वेश्चन हो जाता है यहाँ के लॉज के मुताबिक। अच्छा अज़हर साहब, एक सवाल और, ये ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में है सवाल पूछने के, शायद हम यहाँ पे ऑफकॉम लॉज के तहत आप आ जाए, पाकिस्तान आ जाए ताकि आप जरा ज़्यादा आज़ादी से सवाल पूछें प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मेरा आपसे अगला सवाल आपसे ये है कि कब तक आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से हम लॉज के तहत बहुत सारी चीज़ों के पाबंद हैं? जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कब तक वापस आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर आपके ख्याल में? 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की रिकवरी में, वापस आने में? जो मेरी अपनी पर्सनल सोर्सेज हैं, जो मेरे अपने पर्सनल सोर्सेज हैं जो यहाँ पे, उनके मुताबिक एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते तो वो यहाँ पे रहेंगे। रमज़ान का भी महीना शुरू होने वाला है तो जो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते, 2 से हफ्ते से ज़्यादा ही लगेंगे। बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद साहब। 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, चाहे 6 हफ्ते लग जाए, लेकिन अगेन हम सेहतियाबी चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मुतज़ाद बातें होती हैं। एक तो लोग ये कहते हैं कि वो प्रेशर को बहुत सी जगहों पर उन्होंने नहीं सहा, जिस तरह काकड़ साहब ने जब उनको स्टेप इन किया तो उनको
ریزائن کرنا پڑا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑے عزم والے ہیں. دیکھیں بیماری کی حالت میں بھی اوپن ہارٹ سرجری کی ہونے والی ہے, انہوں نے کابینہ کا اجلاس وہاں سے کیا اور ان کی امور حکومت کے اوپر جو امور مملکت پہ پوری گرفت ہے, اور وہ اس طرح کی حرکتوں سے ریزائن نہیں کریں گے جو پریشر وغیرہ ہوتے ہیں. اس لیے 99 میں انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا تمام تر پریشر کے باوجود. نواز شریف صاحب پہ آج کا پروگرام ہے, ان کی سیاست, ان کا فیوچر, ان کے پریزنٹ, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ملک کے دانشور ترین حضرات لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مختصر وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویورز ویری وارم ویلکم بیک. حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب موجود ہیں, نذیر لغاری صاحب موجود ہیں, مظہر عباس صاحب. عامر لیاقت صاحب, آپ سے اگر میں سٹارٹ کروں, آج پرائم منسٹر نے ایک ہسٹری جو ہے وہ قائم کر دی. ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہونے والی ہے. اتنے برے حالات میں انہوں نے ملک کی امور کو پھر بھی چلایا لندن سے بیٹھ کے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک ایکسٹراڈنری بات ہے یا نہیں ہے, کیونکہ گرفت ابھی بھی حکومت پہ اور ذمہ داریوں کو ان کو بالکل احساس ہے اپنی. عامر صاحب. سب سے پہلے تو کامران بھائی, آپ کے توسط سے یہ شعبان کے آخری ایام ہیں, شعبان المعظم کے, میں صمیم قلب سے اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کے بچوں پر, ان کی فیملی پر دادیر قائم رکھے. گو کہ کل پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے میری ماں کو بہت گندی گندی گالیاں دی ہیں جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. بہت برا کہا ہے میری امی کو اور بہت کچھ کہا ہے, لیکن میں پھر بھی ان کی والدہ, ان کے بچوں اور ان کے لیے صمیم قلب کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری بات ہے, اور یہ مگر آپ اس کو یوں نہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی بہت بیماری کی حالت میں کام کر کے یہ کوئی میسج دیا ہے کہ وہ پھر بھی کام کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اتنا کام کرتے ہیں تو اسمبلی کے اجلاسوں میں وہ تواتر سے شریک کیوں نہیں ہوئے جب وہ صحت یاب تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو وہ سب سے کم ترین اجلاسوں میں شریک ہونے والے وزیر اعظم ہیں پاکستان کی تاریخ میں. تو جی ہاں, تو وہ کہیں نہیں جاتے. تو وہاں سے وہ میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ہٹانے کی کوشش نہ کرے. اگر میں مریض بھی ہوں تب بھی میں مریض عشق اقتدار ہوں, تو مریض عشق اقتدار کو اس طرح سے اقتدار سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, وہ یہ دراصل کسی کو میسج دے رہے ہیں, لیکن جہاں میسج دے رہے ہیں وہاں پہلے ہی سے میسج تیار ہو چکے ہیں. اچھا, مریض عشق اقتدار, یار یہ تو عامر بھائی ہر پروگرام میں آپ کو نئی ٹرمنالوجی دے کے جاتے ہیں جو بڑی ایکسٹراڈنری ہوتی ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا. حبیب اکرم صاحب, مریض عشق اقتدار ہے, ذمہ داری کا احساس اتنا نہیں ہے, اور اس کے لیے سبسٹینشل ایویڈنس یہ ہے کہ 284 قومی اسمبلی کے اجلاس میں پرائم منسٹر صرف 37 دفعہ نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں سال میں شریک نہیں ہوئے. دیکھیں, اگر تو پرائم منسٹر کی کارکردگی کا انحصار اس کی اسمبلی میں حاضری پر لگایا جانا ہے اور اس کے اجلاسوں کی صدارت پر لگانا ہے, تو پھر تو آپ جس طرح کی مرضی جی چاہے کیلکولیشنز کر لیں. ان کیلکولیشنز کے مطابق, اسمبلی کی کیلکولیشنز کے مطابق, پھر سب سے اچھا وزیر اعظم تو یوسف رضا گیلانی رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ ان کو پھر انہیں لوگوں نے ووٹ آؤٹ کیوں کر دیا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی کارکردگی کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے. اس کی کارکردگی کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو گرین فیلڈ پروجیکٹس ہیں وہ کتنے بن رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو اس کے اوپر کتنا اعتماد ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ معاملات پر کنٹرول کتنا رکھتا ہے. تو آج وزیر اعظم نے یہ تینوں چیزیں ثابت کر دی ہیں. انہوں نے یہ ان کے خلاف کوئی بڑی تحریک اس وقت ملک میں موجود نہیں. لوگ ان کے لیے آرزو مند ہیں, ان کی خواہش ہے لوگوں کی کہ ہمارے وزیر اعظم صحت یاب ہو کے ملک میں واپس آ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ دیکھ کے آج یقینی طور پر اطمینان کا احساس ہوا ہوگا کہ ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ نہ صرف اپنے حواس میں ہے بلکہ وہ پوری قوت کے ساتھ اپنا کام بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ملک کا ایک بجٹ آ رہا ہے, اور ان کی حکومت میں غالباً نواز شریف صاحب کو یہ پہلی بار چوتھا بجٹ آ رہا ہے. تو نواز شریف صاحب کی پہلی دفعہ ان کی حکومت میں چوتھا بجٹ آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر تو پرائم منسٹر کی اگر اقتدار جہاں تک بات ہے, مریض عشق اقتدار جو مریض عشق اقتدار ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو پھر مسیحا عشق اقتدار کہہ دینا چاہیے. اچھا جی, عامر بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا جی, میں حبیب اکرم صاحب کو ان کی اچھائی میں بات کہہ رہا تھا. یہ انہوں نے غلط جملہ کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے حواس میں ہیں.
یہ کہیے کہ صحت یاب، حواس تو بہت بری چیز کے مطلب پہلے بد حواس تھے کیا؟ حواس ایک بڑا غلط جملہ آپ نے ان کے لیے کہہ دیا ہے. حواس میں وہ ہمیشہ سے تھے، یہ نہیں کہ یہ حواس ان کے کبھی خراب تھے، ماشاءاللہ حواس وہ ہمیشہ سے تھے. تو یہ کہیے کہ وہ صحت یاب ہیں. میں آپ ہی کے لیے، آپ کی اچھائی کے لیے کہہ رہا ہوں. اور ایک بات اور کہہ دوں کہ رولز آف پروسیجر، قومی اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کے تحت، کیونکہ میں MNA رہا ہوں، آپ بہت غلط قوم کو گائیڈ کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کے تحت پرائم منسٹر کا قائد ایوان کا ہاؤس میں ہونا ضروری ہے، اور یہیں سے اس کی کارکردگی اس لیے جانچی جاتی ہے کہ وہ ہاؤس کے اندر رہتے ہوئے کچھ سوالوں کے جواب بھی خود دیتا ہے. یہ رولز آف پروسیجر 28A کے تحت ہے. رولز آف پروسیجر 28 کانسٹیٹیوشن کی کاپی بھی آپ کے پاس موجود ہے. یہ ہمارے رولز قومی اسمبلی کے رولز کہہ رہے ہیں، قومی اسمبلی کے رولز کہہ رہے ہیں، اسمبلی کی بات قومی اسمبلی کے رولز جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہر وزیر کو، اور رولز میں بھی ہر وزیر کو اور وزیر اعظم کو، رولز میں بھی وزیر اور وزیر اعظم کو، وزیر اعظم کو یہ ہونا چاہیے. قائد ایوان کو آنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں. قائد ایوان کو جواب دہ بھی ہونا آنا چاہیے. اگر انگلینڈ کا پرائم منسٹر آ سکتا ہے، ہر بدھ کو سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، اس سے بزی تو کوئی پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا دنیا کا. بہرحال اس کو آگے لے چلتے ہیں. نذیر لغاری صاحب، حبیب اکرم صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ، عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ جی وہ مریض عشق اقتدار ہیں، لیکن حبیب اکرم صاحب نے کہا اگر آپ نے پیمانہ دیکھنا ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ کامیاب ہیں یا نہیں، تو آپ دیکھیے گرین فیلڈ پروجیکٹس ان کے عوام کو کتنا اعتماد ہے، پورے حواس میں ہیں. تینوں چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. آپ کو وہ تینوں چیزیں آج نظر آئیں، گرین فیلڈ پروجیکٹس، عوام کا اعتماد اور پورے حواس میں؟ نذیر لغاری صاحب. وزیر اعظم کو ہمیشہ اس بستر پر بھی جو ان کی بیماری کا بستر ہے، اللہ انہیں شفا دے. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے دعا کی، میں بھی دعا گو ہوں. آمین. لیکن بستر پر بھی اپنے مفادات کا خیال رہتا ہے. وہ اس بات کا ضرور خیال رکھتے ہیں کہ ان کی دہاڑی لگی یا نہیں لگی، اور ملک کے معاملات میں جو کچھ ان کا ہے اسٹیک پرسنل، وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ابھی یہ بالکل ٹھیک ہے. وزیر لغاری صاحب، آپ وزیر اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی دہاڑی لگی یا نہیں لگی. آفرین ہے، میں داد دیتا ہوں آپ. جی بالکل میں کہہ رہا ہوں، میں بالکل کہہ رہا ہوں، میں بالکل کہہ رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دہاڑی بری بات نہیں ہے، وزیر اعظم یہ مزدور کی ہوتی ہے. میں وزیر اعظم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، وزیر اعظم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، حبیب اکرم صاحب وزیر اعظم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں حواس میں ہوں، اور میں جو ہوں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ حواس میں ہے، وہ حواس میں ہوں، اور میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ سوچی جائے کہ میں اقتدار سے الگ ہو سکتا ہوں. اگرچہ کہ حالات بالکل ایسے ہیں کہ ان کا ایک دن مزید یا کچھ عرصہ مزید رہنا جو ہے اس ملک کے لیے بہت ہی نامناسب بات ہے. ایک وزیر اعظم پر اتنا گاربیج پڑا ہوا ہے، پاناما پیپرز کے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جو ان کے بچوں کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، ایسی چیزیں پڑی ہیں جن کی صفائی میں بہت ضروری ہے، جس کا واضح ہونا بہت ضروری ہے، اور مختلف کارنرز میں یہ باتیں موجود ہیں. اگر آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے، اگر وہ اپنے 3 سٹار اور 2 سٹار جنرلوں کو جو ہے وہ سزا دیتے ہیں، اور ان کی بدعنوانی جتنی بھی ان نے کی واپس لے لیتے ہیں ان سے وہ رقوم، اور پھر ان کو جو ہے کنڈیم کرتے ہیں اور ان کے پنشن اور ان کی مرات روک لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو اجازت ہوگی یا ان کے ساتھیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ کھلی لوٹ مار کرتے رہیں، اور وہ بستر پر ہوتے ہوئے بھی اپنا اس بات کا حساب رکھیں کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ خبردار میرے بارے میں کوئی منفی بات نہ سوچیے، میں تو صحت مند ہوں، ایک دن پہلے میں ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں. وہ صرف یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں. ایک بات واضح کر لغاری صاحب کا پوائنٹ آ گیا، جلدی سے کہتے. بات یہ ہے کہ جو حواس کی بات ہے نا، ہمارا دستور وزیر اعظم کے حواس سے متعلق چوکس ہے. ٹھیک ہے، عدالت دیگر عدالتوں کا دستور سے کوئی لینا دینا نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. جب تک وہ وزیر اعظم اپنے ذہنی میکینکس اس کے ٹھیک ہیں، ٹھیک چل رہا ہے. بس یہ وزیر اعظم مظہر عباس صاحب، سر نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ اس پر بہت کچھ کر چکے ہیں، پہلے بھی آپ نے بہت کچھ کیا ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو اس پروسیجر کے تحت نہیں ہٹایا گیا. یوسف رضا گیلانی کو جو آئین میں درج ہے وزیر اعظم کی شرائط، اس کے مطابق نہیں ہٹایا گیا تھا. آپ نے ایک دوسرا راستہ نکالا تھا وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے، وہ 15 سیکنڈ کی سزا تھی، اس طرح نکالا گیا تھا. وزیر اعظم کے ہٹانے کے نئے طریقے بھی ایجاد ہو چکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے بتائیاں نہ آئیں. اس بندوق کی آخری گولی نہیں
چلیں ٹھیک ہے. حبیب اکرم صاحب اور نذیر لغاری صاحب آپ سے بس معذرت کے ساتھ آگے جانا ہے, مظہر صاحب بھی ویٹ کریں. مظہر صاحب بہت وارم ویلکم سر. ایک تو کامران بھائی بندوق کی آخری گولی پہ ذرا توجہ فرمائیے گا. بندوق کی آخری گولی, بندوق کس کے پاس ہوتی ہے؟ انہوں نے بندوق پر اشارہ کیا ہے, فوج پر اشارہ کیا. میں وہ عدالت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں, میں آپ کے انٹرپریٹیشن جی موقع ملے گا سب کو آنے کا. مظہر عباس صاحب ایک تو انٹرپریٹیشن یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں, نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ ان کو جب میں حامد میر صاحب کالم پڑھ رہا تھا وہ فرما رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو جب نجی محفلوں میں ڈرایا گیا جمہوریت کے درپیش خطرات کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا, آخری دم تک لڑوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے حالات جو ہیں وہ خاصے خراب ہیں سیاسی لحاظ سے. سر آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے, پرائم منسٹر اس وقت کہاں کھڑے ہیں سیاسی لحاظ سے؟ دیکھیں کامران, ایک تو جس مرض کی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے بات کی وہ مرض پاکستان کے ہر سیاستدان کو لاحق ہے, اور کم سے کم خواہش ضرور ہے اس کو کہ مجھے یہ مرض لگ جائے. مریض عشق تھا. اور صرف پرائم منسٹر کی حاضری کم نہیں ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں, جو آپ کے مین اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ حاضری ایسی ہی رہی ہے. تو ہمارے یہاں پارلیمنٹ کو پہ توجہ نہیں دی جاتی جی. اور صرف پارلیمنٹ میں حاضری کا پرابلم نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس بھی 7 مہینے میں نہیں ہوا. اس کی ذمہ داری کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو آئینی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کی گئی. تو ہمارے یہاں پولیٹکس تو ایگزائل سے ہوتی رہی ہے. آج بھی 2-3 پولیٹیشنز ایسے ہیں جو ایگزائل سے پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں. زرداری صاحب, الطاف حسین لیکن صاحب, پہلی مرتبہ گورنمنٹ ان ایگزائل نظر آ رہی ہے. جی کہ آپ ایک, اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پرائم منسٹر اس وقت جس آپریشن کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ صحت ان کو دے, اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ a person should not be under stress. اور انڈر اسٹریس جو ہوتا ہے اگر آپ پچھلے 1 سال میں دیکھیں تو یہ ان کا تیسرا چیک اپ ہے. اور پورے 1 سال کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو دیکھیں کہ جب آپ میڈیکلی انڈر اسٹریس ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ہارٹ کے حوالے سے آپ اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کو پہلی ایڈوائز ہی یہ کی جاتی ہے کہ اپنا اسٹریس کم کریں, اس چیز کو کوشش کریں کہ جتنا کم ہو. سٹریس تو موجود ہے نا پیناما لیکس کا سٹریس, جی وہ تو سٹریس رہے گا. نہیں صرف پیناما لیگ کا سٹریس نہیں, اور دیکھیں اور بھی پولیٹیکل سٹریس ہوتا ہے. جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو آپ کی اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے ایک سوال. مظہر بھائی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب سٹریس کم کرنا ہو, آپ فرما رہے ہیں چونکہ آپ میرے بھائی بھی ہیں بڑے اور استاد بھی ہیں آپ میرے, تو جب سٹریس کم کرنا ہو تو اس میں کولیسٹرول بھی کم کرنا چاہیے. تو برگر اور چپس تو نہیں کھانے چاہیے میرا خیال ہے. برگر یا اس کے ساتھ جو فرینچ فرائز ہیں یہ چیزیں بھی تو پھر کولیسٹرول بڑھاتی ہیں اور اسٹریس لیول بھی بڑھاتی ہیں شاید. نہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, پائے بھی ہیں, نہاری بھی ہے, وہ ساری چیزیں. ویسے نواز شریف صاحب پائے نہیں کھاتے, ان کے بارے میں غلط کس نے پرسیپشن دی ہے, وہ پائے نہیں کھاتے, یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. ان کو پائے پسند نہیں. نہیں وہ بات نہیں کر رہا. میں پرائم منسٹر میں اس طرح بات میں جی اچھا کھایا آپ نے, میں نے کھائے ہیں ان کے ساتھ پائے. چلے سر پھر شہادت آ گئی ہے تو پھر میں واپس لے لیتا ہوں. اس کے بعد بھی آپ ایسی بات کر رہے ہیں. لغاری صاحب بہت پرانی بات ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھی لغاری صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے وہ پائے زیادہ پرانے. میں آپ سے صرف نہیں لیکن آن اے سیریس نوٹ دیکھیے میرا مظہر بھائی, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا سر کہ سیاسی لحاظ سے آپ پرائم منسٹر کو سٹرونگ دیکھ رہے ہیں کہ ویک دیکھ رہے ہیں, ریگارڈلیس آف میڈیکل, اللہ کرے ان کو صحت ہو, بہت سٹرونگ میڈیکلی نکل کے آئے. میں سیاست کی بات کی ہے, سیاسی لحاظ سے ویک دیکھ رہے ہیں کہ سٹرونگ دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. دیکھیے اپنی فیملی میں اپنی پارٹی کے اندر نواز شریف خود کسی کو اپنے آپ کو ریپلیس کروانا چاہیں تو ریپلیس ہوں گے, ورنہ کوئی بھی جس طریقے خبریں آتی ہیں کہ جی فیملی میں ڈسپیوٹ ہے, بڑا سیریس ڈسپیوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں. میں کم سے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا وہ ہے. لیکن پرائم منسٹر کو ضرور یہ سوچنا چاہیے, اللہ کرے کر ان کا آپریشن کامیاب ہو, کہ یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں بہتر ہے کہ وہ اپنے آلٹرنیٹ کی طرف جائیں. رائٹ. عامر لیاقت صاحب, نواز شریف صاحب کو کوئی آلٹرنیٹو ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اور جس طرح وہ بہت سی جگہوں پہ مین آف کرائسس ثابت ہوئے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بھی کالم کا ریفرنس بھی دیا, نجی محفلوں میں لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فارغ ہونے والے ہیں, یا انہوں نے کہا جی میں تو ہتھیار نہیں ڈالوں گا, انہوں نے کمر کسی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں آخری دم تک لڑوں گا. تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر جو ہے ان میں ول پاور بہت زیادہ ہے اور اس طرح ہتھیار نہیں ڈالیں گے, گولیوں شولیوں کے آگے جو بات ہو رہی تھی ابھی؟
بلا وجہ گولیاں. جی ہاں، وہ اصل میں گولیوں، کیونکہ بندوق کی آخری گولی کا ذکر تو ہو چکا ہے، اور عدالت تو کبھی بھی بندوق نہیں چلاتی ہے، عدالت تو صرف فیصلے لکھتی ہے. تو بندوق کی آخری گولی حبیب بھائی نے بڑے پیار سے اس کا ذکر کر دیا ہے، تو وہ تو خیر چل چکی. چلیے، لیکن پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، آپ نے تو پڑھا نا ان کا فریز. میں تو پکڑ سر، میرا کام یہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب کوئی ولنگ، یعنی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، میں سرنڈر نہیں کروں گا، تو مجھے ان کی تقریر یاد آتی ہے. ایک تقریر تھی ان کی کالی شیروانی میں، اور یہ وہ دور تھا جب وحید کاکڑ صاحب بھی ہوا کرتے تھے اور سجاد علی شاہ صاحب کا دور تھا. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ہتھیار نہیں ڈالوں گا، اقتدار نہیں چھوڑوں گا. تو اس کے بعد بھی مگر معاملات ذرا کچھ بہتر ہوئے، کچھ لوگ ملے، آپس میں بیٹھے، کچھ فائلیں کھول کے دکھائی گئی پرائم منسٹر صاحب کو، تو چپ چاپ پھر چلے گئے تھے وہ اقتدار سے استعفیٰ دے کر. تو ہوگا ضرور کچھ اسی طرح، لیکن اس مرتبہ یہ نہیں ہوگا کہ قومی اسمبلی جیسے کہ تحلیل ہو گئی. مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کسی کو نامینیٹ کر دیں گے، اور جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب نے یوسف رضا گیلانی کی جگہ لی تھی، انتہائی کمزور آدمی پیپلز پارٹی میں سے، جو کہ ان کا کوئی اتنا بڑا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن یوسف رضا گیلانی کے بعد زرداری صاحب کے چونکہ وہ منظور نظر تھے تو راجہ پرویز اشرف صاحب آئے تھے. تو کوئی ایسا ہی آدمی اچانک سے سامنے آ جائے گا، جیسے اگر ہم سمجھتے ہیں چودھری نثار صاحب ہوں، ہم سمجھتے ہیں خواجہ آصف صاحب ہوں یا خواجہ سعد رفیق صاحب، ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی اچانک ہی نکل آئے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے وہ دانیال عزیز نہ ہو، باقی اور عابد شیر علی نہ ہو، کوئی بھی آ جائے. ٹھیک ہے، ابھی وکیل صاحب ایگری کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا آدمی نکل کے آنے والا سامنے؟ دیکھیے، وزیر اعظم کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے جی، تو یہ ان کی زندگی میں تو ممکن نہیں ہے. وہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے، پی ایم ایل نہیں ہے، پی ایم ایل این ہے. یہ این جو ہے اگر اس میں نہیں رہے گا تو پھر یہ پی ایم ایل بھی نہیں رہے گی. بات یہ ہے کہ صاحب مریم نواز صاحب آگے نہیں آ سکتے. دیکھے بالکل آ سکتے ہیں، دیکھیے بالکل آ سکتے ہیں، لیکن اس میں ابھی ایسی کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی جانشینی کے مسئلے کے اوپر وہ تھوڑے سے سیریس بھی ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر غور بھی کر رکھا ہے، اور کچھ افراد کے نام ان کے زیر غور بھی ہیں، اور کچھ لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ بات تو ہے، وہ اپنی جگہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن یہ جہاں پہ میں اس بات کو تھوڑا سا براڈ کرنا چاہوں گا کامران صاحب آپ کی اجازت سے، دیکھیے ہماری جتنی بھی اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، وہ سب ایج کے تقریباً ایک ہی بریکٹ میں آتے ہیں، 60s، اور اس کے بعد اگر ان تمام جماعتوں کے لیڈرز کو دیکھیں تو آپ کو صف دوم اور صف سوم میں بھی کوئی ایسا لیڈر نہیں آتا جو ان کو امیڈیٹلی ریپلیس کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن تو ہے پوری قوم کے لیے، لیکن ایک فنکشننگ ڈیموکریسی میں یہ کوئی بہت زیادہ بڑا پرابلم نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ وہ خود بخود ہو جاتی ہے. خیال ہوگا کہ کوئی حبیب اکرم صاحب ایسا نہ کہیں، آپ نے تو ایسا کہہ دیا کہ پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ آپ کا خیال ہے. بہت لوگ ہیں ریپلیس کرنے والے میرے ملک کی سرزمین میں، بہت ہیں. اگر آپ نام گنوانا شروع کریں گے تو میں اتنے نام گنوا دوں گا آپ کو کہ آپ پھر چھوڑ دیجیے. بہت لوگ ہیں، بہت ریپلیس کرنے والے بہت لوگ ہیں. مطلب دو کا تو مجھے پتا ہے، ایک آپ ہے ایک میں ہوں، لیکن اس پہ اتفاق ہونا تو بہت ضروری ہے. مظہر صاحب جی. ڈاکٹر صاحب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں لیڈرز تو بہت ہیں، اسٹیٹسمین نہیں ہیں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیشینز بہت ہیں، پارٹی ہیڈز بہت ہیں. جو ہم فیوچر جنریشن کو دیکھیں، اگر جو پارٹیز کی فیوچر جنریشن دیکھیں، اس میں ہمیں ٹو بی ویری آنیسٹ کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پوٹینشیل نہیں نظر. نواز شریف صاحب کو کوئی ہمیں کوئی ایسا آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹیٹسمین نواز شریف صاحب کہاں نہیں. نواز شریف صاحب ایک لیڈر اچھے ہیں. میں اسٹیٹسمین کے بارے میں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے. لیڈر وہ انہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا ہے، اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں انہوں نے. بہت ہی ایک ایسی پارٹی جو مسلم لیگ کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ اقتدار کے ساتھ جاتی ہے، اس کو انہوں نے بحیثیت اپوزیشن پارٹی اسٹیبلش کیا، اور پھر انہوں نے ایک اسٹرگل بھی کی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بھی اسٹیبلش کی ہے، کانفلکٹس کو فیس بھی کیا ہے. میرے نزدیک سر میں بریک لوں گا اور جب واپس آؤں گا تو لغاری صاحب کے پاس جاؤں گا میں. اور یہ نئی پود کون سی آ رہی ہے پی ایم ایل این کے اندر بھی، اور کیا فوری خطرہ ہے نواز شریف صاحب کو سیاسی لحاظ سے کسی کو ریپلیس کرنا، اس پہ بات کریں گے. اور آج کے اس پروگرام کے اب تک کے حصے میں دو ہی ٹرمینالوجیز ڈومینیٹ کر رہی ہیں، ایک مریض عشق اقتدار اور ایک بندوق کی آخری گولی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اگر شومائی قسمت دیکھیں کہ ہم پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، لیکن بیسکلی موروثیت کی جڑیں اتنی اندر تک ہیں کہ ہم جو ریپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی پارٹیوں کے خاندانوں کے اندر ہی جا کے بات کریں گے، اسے باہر نکل نہیں سکتے. نذیر لغاری صاحب، لوگ کہتے ہیں -33 فارمولے اب تو آ گئے ہیں، الطاف حسین کو مائنس کر دو، زرداری صاحب کو مائنس کر دو، نواز شریف صاحب کو مائنس کر دو. آپ ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر مائنس کیا جاتا ہے
تو نواز شریف صاحب کی پارٹی میں سے کون آگے آئے گا؟ آپ کے نزدیک آپشنز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ فیملی میں لوگ آتے ہیں اور اس کی جگہ لیتے ہیں، تو یہ ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈیموکریسی میں اس کو انکار کیا گیا یا منع کیا گیا. ہمارے یہاں یہ بات رائج کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو. انڈیا میں آپ دیکھ لیں، سری لنکا میں آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں، برطانیہ میں آپ دیکھ لیں، امریکہ میں آپ دیکھ تو لیں. سر اس حساب سے ایسا پھر نہیں ہے کہ نواز فیملی شریف کے صاحب کو لوگ کون جو ہیں- ریپلیس کرے گا سیاسی لحاظ سے آپ کے نزدیک؟ آپشنز کیا ہیں؟ نواز شریف تیار تو کر رہے تھے اس میں، لیکن سب سے زیادہ نقصان مریم نواز کا ہوا ہے اس ساری صورتحال میں، پاناما لیکس میں. اس لیے کہ وہ تو تیار کر رہے تھے کہ صاحبزادی جو ہیں وہ آ کر اس صورتحال کو سنبھالیں، لیکن ان کا جو نام آیا ہے پاناما لیکس میں اور ان کے بار بار اسٹیٹمنٹس جو ہیں متضاد اسٹیٹمنٹس آئے، انہوں نے ان کی حیثیت کو بہت متاثر کیا ہے اور وہ ان کی جگہ لینے کے لیے تیار ہو رہی تھیں اور ان پر بڑی محنت ہو رہی تھی اور پرائم منسٹر ہاؤس میں کئی سیل کام کر رہے تھے جو ان کو تیار کر رہے تھے کہ وہ مستقبل کے لیڈر ہوں. حبیب اکرم صاحب فرما رہے تھے کہ جی وزیر اعظم کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انہیں ریپلیس کرے. پھر انہوں نے خود کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی جگہ لے سکیں. لیکن وہ دوسری صورت میں نہیں چاہتا ہوں، نہ میری وہ وراثت نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. نہیں وراثت کے اعتبار سے کر رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ اچھا آپ کے نزدیک مریم نواز صاحبہ ہو سکتی تھیں لیکن اب نہیں ہو سکتی کہ پاناما لیکس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام آیا اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں نذیر لغاری صاحب؟ جی ان کی حبیب صاحب ان کا نام آیا ہے اور ان کے بڑے کویسچن ہیں نا، ان کے بارے میں بڑے سوالات ہیں، ان کے بچوں کے بارے میں بڑے سوالات ہیں، ان کی فیملی کے بارے میں بڑے سوالات ہیں اور خود میاں شہباز شریف کے بارے میں بڑے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں. دیکھیں اگر وہ 62-63 کا اگر چلانا ہے تو پھر تو میرے خیال میں بہت کم لوگ رہ جائیں گے. سر وہ تو بہت ایکسٹریم پوزیشن ہو جائے گی. میں سمجھ گیا آپ کی بات. حبیب اکرم صاحب ایگری کر رہے ہیں کہ ان کی صاحبزادی تھیں، ریپلیس تھیں، ہے نہیں؟ دیکھیے ایک تو میں تھی اور ہیں دونوں پہ ذرا تبصرہ کرنے سے گزارش کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات کامران صاحب، بعض اوقات سوال بہت اہم ہوتے ہیں، ان کے اوپر غور بھی ہونا چاہیے، لیکن پروبیبلی ان کے ابلاغ کے لیے بھی کوئی وقت مقرر معین ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ جب نواز شریف اب سے چند گھنٹے بعد ایک سیریس پروسیجر سے گزر رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ اگر ہم یہ گفتگو کر رہے ہوں کہ ان کے بعد کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، نہیں ان کی موجودگی میں میں تو ان کی موجودگی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ان کی موجودگی میں کچھ نہیں ہونے والا. ان کے -3 فارمولے بڑے پرانے آ رہے ہیں. یہ پرویز مشرف نے 9 سال چلایا، جنرل ضیاء الحق نے 11 سال چلایا، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگا. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ کس نے کتنے سال چلایا. یہ کامیاب اگر ہو سکتے تو بس پھر ہو جاتے. رائٹ، آپ سمجھتے ہیں آپ کا کیا ٹیک ہے نذیر لغاری صاحب کی اس بات پہ، اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون نکل سکتا ہے نون لیگ میں سے؟ نذیر لغاری صاحب سے تو خیر نذیر لغاری صاحب سے تو میں 100% متفق ہوں، لیکن حبیب اکرم صاحب کو ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا. حبیب اکرم صاحب برا نہیں مانیے گا، آپ مجھ سے تجربے میں بھی بہت چھوٹے ہیں اور چونکہ ابھی آپ نووارد ہیں، مجھے 17 سال ہو گئے ہیں میڈیا میں بھی اور میں 25 سال سے اخبار نویسی کر رہا ہوں اور نذیر لغاری صاحب اس کے گواہ ہیں اور مظہر عباس صاحب بھی گواہ ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہی وقت ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے کا، کیونکہ جب کوئی سیویئر آپریشن ہو رہا ہوتا ہے جس میں ہم تو دعا گوئے نا، یہ دیکھیے میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ انہیں صحت یابی دے، لیکن خدا نخواستہ خاکم بدہن میرے منہ میں 70,000 بار خاک، اگر نواز شریف صاحب کو اس آپریشن کے دوران کچھ ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ کیا ہوگا. تو یہی مواقع ہوتے ہیں، متحدہ عرب امارات ہوں یا سعودی عرب ہوں یا قطر ہوں، یہ میں آپ کو ساری خلیجی ریاستیں بتا رہا ہوں، یہاں پر جب ان کے شاہ ہسپتالوں میں جاتے ہیں یا بہت ہی خطرناک قسم کا کوئی آپریشن ہوتا ہے جس میں بچنے کے امکانات، آپ کو پتہ ہے ان کے دل کی کچھ شریانوں کا معاملہ ہے اور وہ بہت شاید آپ کو زیادہ مجھ سے علم ہو کیونکہ آپ رائے ونڈ کے بہت قریب ہیں، میں رائے ونڈ کے اتنا قریب نہیں ہوں، کہ ان کی بہت ساری شریانیں جو ہیں وہ تھن ہو گئی ہیں اور ان میں اسٹنٹس بھی نہیں ڈالے جا سکتے. تو بیمار تو ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر ایسی حالت میں نذیر لغاری صاحب یا مظہر عباس صاحب یا میں ایک خاکسار اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں اور بیٹھ کر بات کر رہے ہیں یا کام کہ کوئی تو ریپلیسمنٹ ہو، کوئی تو جانشین ہو. الطاف حسین کے بارے میں تو آپ لوگ فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں الطاف کا جانشین کون ہوگا، الطاف حسین کا جانشین کون ہوگا. وہاں آپ لوگوں کو کیوں نہیں سوچتے آپ کہ الطاف حسین بھی زندہ ہیں؟ ادھر جانشین بنانے کے چکر میں آپ کیوں رہتے ہیں؟ ادھر کی فکر کیوں رہتی ہے آپ کو کہ الطاف حسین کا جانشین کون ہوگا، جب الطاف حسین صاحب کو بھی کچھ نہیں ہوا ایسا. الطاف حسین کے لیے اس لیے جانشین ہوگا کیونکہ یہاں ایک میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، کیونکہ اس لیے آپ جانشین چاہتے ہیں الطاف حسین صاحب کا. اب معذرت کے ساتھ برا نہ مانے کوئی کہ تعصب کی بات ہو جاتی ہے، ہم تعصب کی بات نہیں کرنا چاہتے. جب آپ دوسروں کے جانشین تلاش کرتے پھرتے ہیں تو پھر یہاں نواز شریف صاحب کا بھی جانشین
تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ان حالات میں ہی تلاش کیا جاتا ہے جہاں انسان اور آپ کے نزدیک کون ہے اس وقت سیاسی جانشین؟ کہا جاتا ہے وہ بیمار ہے۔ عامر بھائی آپ کے نزدیک کون آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کو جانشین؟ میرے نزدیک نواز شریف صاحب کا جانشین صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور اس کا نام ہے میاں شہباز شریف۔ ٹھیک ہے جی حبیب اکرم جی، صاحب۔ میں عامر صاحب آپ کے عرصہ صحافت اور تجربہ اخبار نویسی کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں خود کو اس تجربے کے مقابلے میں کمتر خیال کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی توجہ ایک طرف دلانا چاہوں گا۔ وہ توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان اور ہم سارے مل کے کسی ایک شخصیت پر متفق بھی ہو جائیں تو اس کے لیے صرف ایک چھوٹی سی بات ضروری ہوگی کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر سکتا یا کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہوگی۔ ہم اپنے ملک کے پولیٹیکل سسٹم پہ تھوڑا اعتماد کر لیں، ہم اپنے سیاستدانوں کی بصیرت پر تھوڑا اعتماد کر لیں، اور تھوڑا انتظار کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم بالکل کیلس ہو جائیں اور ہم بسترے علالت پر پڑے ہوئے لوگوں کی فوری طور پہ وراثت اور ان کی قبروں کے بارے میں سوچنے لگیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں چند دن انتظار کر لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے۔ آپ ہمارے سسٹم پہ اعتماد کریں، ہماری قومی اسمبلی اس بات کا فیصلہ انگلینڈ اور امریکہ میں ڈپٹی پرائم منسٹر ڈپٹی وائس پریزیڈنٹ کے عہدے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان میں بھی ہونے چاہیے تھے؟ اور آج اس وقت پولیٹیکلی کتنے کرائسس میں ہے پی ایم ایل این؟ یہ تو کل کا آپریشن ہو جائے گا انشاءاللہ، نواز شریف صاحب صحتیاب ہو جائیں گے، انہوں نے واپس بھی آنا ہے، لیکن جو میں بات کر رہا تھا بیسکلی ان کی زندگی کے اندر ہی جو کرائسس ان کو ایوالو کر رہا ہے، ان کی زندگی کے بغیر کی بات تو خیر میں نے نہیں کی، لیکن ان کی زندگی میں ہی جو کرائسس ان کو ایوالو کر رہا ہے وہ کتنا شدت پہ ہے آپ کے نزدیک یا بالکل نہیں ہے؟ دیکھیں کامران، ہم 4-5 لوگ جو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، ہماری کنسرن میاں نواز شریف ظاہر ہے ان کی صحت کے حوالے سے بالکل ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری کنسرن پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے جی بالکل ایسا ہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف ایز اے پرسنالٹی بالکل ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، ہونی بھی چاہیے، لیکن کنسرن پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ دیکھیے پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو ڈیموکریٹکلی آگے نہیں بڑھایا، اور دنیا میں جہاں موروثیت کی بات کر رہے تھے ابھی نذیر لغاری، تو وہ ڈیموکریٹک طریقے سے آتے ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں آتے جس طرح ہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو آپ یہ مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن انگلینڈ اور یو ایس اے میں اگر جارج ڈبلیو بش کا ریپلیسمنٹ آتا ہے، ایک ڈفرنس ہے۔ تو ہماریاں دیکھیں، ہماریاں ہمیشہ رہتا ہے، جی بالکل، جی جی ہاں بالکل، اور کامران ہمارے یہاں ایک اور مائنس فارمولا ہمیشہ سے انڈر کنسیڈریشن رہا ہے، اور وہ ہے مائنس ڈیموکریسی فارمولا، کہ جہاں کرائسس ڈیولپ ہو اس کے سلسلے میں اتنی شاخیں بنا دی جاتی ہیں کہ مائنس ڈیموکریسی فارمولے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ سر مجھے اس میں بریک لینی ہے، مدر باسا بڑا پوائنٹ آپ کا، مائنس ڈیموکریسی فارمولا 2016 میں کون پریزنٹ کر رہا ہے، اس پہ ضرور بات کروں گا اس پروگرام میں بریک کے بعد۔